बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, रहीमपुर के इलाके खैर आबाद में जहाँ रेत के टीलों ने सहरा को अपनी गिरफ्त में ले रखा था, एक कच्चा मिट्टी का पुराना सा घर तन्हाई में खड़ा था। ये घर सहरा के कलब में था, जहाँ दूर दूर तक ना कोई इंसानी बस्ती थी, ना कोई राहगीर का साया। आस पास सिर्फ रेत के बुलंद टीले, जिन पर सूरज की तपश और रात की ठंडक अपना रंग जमा देती थी। इस घर में एक 80 साला बुजुर्ग दरवेश बाबा रहमान तन्हा रहता था। इसकी जिंदगी सादा लेकिन पुरअसरार थी। इसके चेहरे पर झुर्रियों के साथ एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो बरसों से कोई भारी राज अपने सीने में छुपाए हुए हो। इसके सफेद बाल और लंबी दाढ़ी इसे एक सूफी बुजुर्ग का रूप देती थी, लेकिन इसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो कभी कभी लोगों को बेचैन कर देती थी। खैर आबाद के लोग इसके बारे में तरह तरह की कहानियां बताते थे। कुछ कहते कि वो एक सूफी बुजुर्ग है जो दुनिया से किनारा कश होकर सहरा में खुदा की इबादत में मसरूफ है। कुछ इसे एक जादूगर समझते जो रात की तन्हाई में कोई अजीब सा इल्म सीख रहा है। कुछ तो ये भी कहते कि वो कोई पुरानी रूह है जो इस झोंपड़ी में कैद है। मगर बाबा रहमान कभी इन बातों की परवाह ना करता। वो अपनी झोंपड़ी में दिन रात जिक्र फिक्र में गुम रहता और इसकी रातें सितारों की चादर तले खामोशी से गुजरती थी। इसकी झोंपड़ी का मंजर भी अजीब था। दीवारों पर पुरानी कुंदाकारी थी, जिनमें अजीबोगरीब नकूश और तहरीरें थी, जैसे कोई कदीम ज़बान हो। एक कोने में मिट्टी का चूल्हा था, जिस पर कभी कभार वो अपना खाना पकाता। एक फटी हुई चारपाई, चंद पुराने बर्तन और एक लालटेन जो रात के अंधेरे में इसका वाह साथी थी। खैर आबाद के लोगों ने बरसों से इस झोंपड़ी के करीब आना छोड़ दिया था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां रात के वक्त अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई रूह घूमती हो। बाबा रहमान की जिंदगी में एक अजीब सा सन्नाटा था। वो दिन भर सहरा के किनारे बैठकर रेत के टीलों को देखता, जैसे वो इसे कोई कहानी सुना रहे हों। वो कभी कभार अपने आप से बातें करता, जैसे कोई पुरानी याद इसे तंग कर रही हो। इसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो बरसों से कोई बोझ उठाए फिर रहा हो। लोग इसे देखकर कहते कि बाबा रहमान के दिल में कोई ऐसी कहानी दफन है जो शायद कभी सामने ना आई। एक रात जब चांद अपनी पूरी आबोताब से सहरा को जगमगा रहा था, बाबा रहमान अपने कच्चे बिस्तर पर गहरी नींद में था। रात का सन्नाटा गहरा था और सहरा की सर्द हवाएं झोंपड़ी की दीवारों से टकरा कर अजीब सी आवाज पैदा कर रही थी। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। बाबा रहमान की आंख खुल गई। वो चौंक कर उठ बैठा और बुड़बुड़ाया, इस वक्त इस वीराने में कौन आ सकता है? यहाँ तो बरसों से कोई नहीं आया। दस्तक जारी रही। अब और जोर से वो अपनी पुरानी छड़ी के सहारे उठा आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसका दिल कुछ बेचैन था, जैसे कोई पेशगोई इसे बता रही हो कि आज की रात कुछ अलग होने वाली है। जैसे ही इसने दरवाजा खोला, बाहर का मंजर देखकर इसकी सांस रुक गई। दरवाजे पर दो जवान और नहायत खूबसूरत लड़कियां खड़ी थी। इनके नाम साइमा और ज़ैनब थे। इनके चेहरे चांदनी में चमक रहे थे और इनकी आंखों में एक अजीब सी परेशानी झलक रही थी। इनके कपड़ों पर रेत लगी हुई थी, जैसे वो घंटों से सहरा में भटक रही हों। इनके हाथों में छोटे छोटे बैग थे और इनके चेहरों पर थकन के आसार नुमायां थे। साइमा के लंबे बाल रेत से अटे हुए थे, लेकिन इसकी आंखों में एक अज़म था। ज़ैनब के चेहरे पर खौफ ज्यादा नुमायां था, मगर इसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। बाबा रहमान इन्हें देखकर एक लम्हे के लिए सकते में आ गया। इसके दिल में एक अजीब सी कशिश पैदा हुई और इसकी नजरें इन पर जम गई। वो इनसे नजरें हटाने से कासर था, जैसे कोई जादू इसे जकड़ रहा हो। इसने कदरे लरसती आवाज में पूछा, बेटियों तुम कौन हो और इस वक्त इस सहराई वीराने में क्या कर रही हो? साइमा, जो दोनों में से ज्यादा बहादुर थी, ने आगे बढ़कर कहा, बाबा हम रास्ता भटक गई हैं। हम नूर शहर जा रही थी, मगर रात के अंधेरे में रास्ता खो बैठी। हम कई घंटों से सहरा में भटक रही हैं और अब हमारे पास कोई चारा नहीं सिवाय इसके कि आप हमें पनाह दे। अगर आप इजाजत दे तो हम जहाँ एक रात गुजार लें, सुबह होते ही चली जाएंगी।
زینب نے سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ایک امید بھی تھی۔ بابا رحمان ان کے حسن میں کھو سا گیا تھا۔ اس کا دل عجیب سی ہلچل سے بھر گیا، مگر اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، آ جاؤ بیٹیو، اندر آ جاؤ۔ یہ صحرا رات کے وقت خطرناک ہوتا ہے۔ لڑکیاں جھونپڑی میں داخل ہوئی۔ گھر کے اندر کا منظر سادہ مگر پر اسرار تھا۔ ایک کونے میں مٹی کا چولہا تھا جس پر کچھ پرانے برتن رکھے تھے۔ دیواروں پر عجیب سی تحریریں کندہ تھی جن کا مطلب سمجھنا مشکل تھا۔ ایک پھٹی ہوئی چارپائی، چند پرانی چادریں اور ایک لالٹین جو ہلکی سی روشنی پھیلا رہی تھی۔ بابا رحمان نے انہیں گھر کا ایک کونا دکھایا اور کہا، بیٹیو یہاں آرام کر لو۔ اس نے ایک پرانی چادر نکالی اور انہیں دی۔ زیادہ آرام دہ تو نہیں مگر رات گزارنے کے لیے کافی ہے۔ سارنا اور زینب نے شکریہ ادا کیا، چادر بچھائی اور تھوڑی ہی دیر میں تھکن کی وجہ سے نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ بابا رحمان اپنے بستر پر لیٹ گیا مگر اس کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ وہ بار بار اس کونے کی طرف دیکھتا جہاں وہ دونوں لڑکیاں سو رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی پرانی خواہش جاگ اٹھی ہو۔ وہ خود سے بڑبڑایا، یہ کیسی لڑکیاں ہیں اس ویرانے میں؟ اس وقت کیا راز ہے ان کے پیچھے؟ رات گہری ہوتی گئی اور سناٹا اور شدید ہوتا گیا۔ رات کے آخری پہر جب صحرا کی سردی اپنے عروج پر تھی، سائمہ کو یوں لگا جیسے کوئی اس کے قریب کھڑا ہے۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ بابا رحمان اس کے پاس جھکا ہوا ہے اور اس کی نظریں عجیب سی خواہش سے بری ہیں۔ سائمہ بڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور تیز آواز میں بولی، یہ کیا کر رہے ہیں بابا؟ بابا رحمان گھبرا گیا لیکن فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، کچھ نہیں بیٹی، مجھے لگا تمہیں سردی لگ رہی ہوگی اس لیے چادر دینے آیا تھا۔ اس نے ایک اور پرانی چادر اس کی طرف بڑھائی۔ سائمہ نے چادر لے لی مگر اس کے دل میں شک کا بیج بو دیا گیا تھا۔ وہ غصے میں کروٹ بدل کر لیٹ گئی، لیکن بابا رحمان وہیں کھڑا رہا اور کافی دیر تک دونوں لڑکیوں کو عجیب سی نظروں سے دیکھتا رہا۔ صبح ہوئی، سورج کی پہلی کرنیں جھونپڑی کی دیواروں سے چھن کر اندر آئی۔ سائمہ اور زینب اٹھی، اپنا سامان سمیٹا اور بابا رحمان سے کہا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں مگر اب ہمیں جانا ہے۔ بابا رحمان جو ابھی تک ان کی خوبصورتی کے سحر میں تھا نے انہیں روکتے ہوئے کہا، بیٹیو نور شہر بہت دور ہے، تم جوان لڑکیاں ہو، اس صحرا میں اکیلے جانا خطرناک ہے، ایک رات اور رکو، میں کل تمہارے جانے کا بندوبست کروں گا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی نرمی تھی لیکن اس کی نظریں اب بھی وہی خواہش بری تھی۔ سائمہ اور زینب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ زینب نے دھیمی آواز میں کہا، ہمیں جلدی نور شہر پہنچنا ہے مگر شاید ایک رات اور رکنا ٹھیک ہو۔ سائمہ نے ہچکچاتے ہوئے سر ہلایا اور وہ رہنے پر راضی ہو گئیں۔ بابا رحمان نے ان کی رضامندی پر ایک عجیب سی مسکراہٹ دکھائی جیسے اس کا کوئی منصوبہ کامیاب ہو گیا ہو۔ دوسرا دن گزرا۔ بابا رحمان ان سے خیر آباد کے قصوں، صحرا کی کہانیوں اور اپنی تنہا زندگی کے بارے میں بتاتا رہا۔ وہ بتاتا کہ کس طرح وہ برسوں سے اس جھونپڑی میں رہ رہا ہے اور کس طرح صحرا اس کا گھر بن گیا ہے، لیکن اس کی نظریں ہر وقت ان پر جمی رہتی جیسے وہ ان کے قریب آنا چاہتا ہو۔ زینب نے سائمہ سے دھیمی آواز میں کہا، اس کی نظریں مجھے ٹھیک نہیں لگتی، ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ سائمہ نے سر ہلایا اور کہا، ہاں آج رات ہم سوئیں گے نہیں، جاگیں گی۔ رات ڈھلی، لڑکیاں اپنے بستر پر لیٹ گئی مگر ان کی آنکھیں کھلی تھی۔ وہ آپس میں دھیمی آواز میں باتیں کر رہی تھی۔ بابا رحمان بھی اپنے بستر پر لیٹ گیا لیکن اس کا دل بے چین تھا۔ رات کے آخری پہر جب سناٹا اپنے عروج پر تھا، وہ خاموشی سے اٹھا اور آہستہ قدموں سے سائمہ کے قریب گیا۔ وہ اس کے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا، پھر آہستہ سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ سائمہ کی آنکھ کھل گئی، وہ غصے سے اٹھ بیٹھی اور بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بابا رحمان نے گھبراتے ہوئے کہا، میں بس تکیہ دینے آیا تھا، تم بغیر تکیے کے لیٹ رہی ہو۔ اس نے ایک پرانا تکیہ اس کی طرف بڑھایا۔ سائمہ نے تکیہ لے کر منہ پھیر لیا اور کہا، جائیں یہاں سے۔ بابا رحمان اپنے بستر پر واپس چلا گیا مگر اس کی بے چینی کم نہ ہوئی۔ وہ رات بھر اپنے آپ سے باتیں کرتا رہا، یہ لڑکیاں کل چلی جائیں گی، یہ میرا آخری موقع ہے، مجھے کوئی نہ کوئی طریقہ نکالنا ہوگا۔ اسی سوچ میں ڈوبا ہوا وہ آخر کار سو گیا۔
تیسرے دن صبح سائمہ اور زینب نے اپنا سامان اٹھایا اور کہا، بابا ہمارے جانے کا بندوبست ہو گیا۔ بابا رحمان نے انہیں گہری نظروں سے دیکھا اور کہا، نہیں بیٹیو، تم آج نہیں جا سکتی، کل ایک قافلہ یہاں سے گزرے گا جو نور شہر جائے گا، ایک رات اور رکو۔ لڑکیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ زینب نے کہا، قافلے کے ساتھ جانا محفوظ ہوگا، ٹھیک ہے، ہم کل صبح تک انتظار کر لیں گے۔ بابا رحمان دل ہی دل میں خوش ہوا، اسے ایک رات اور مل گئی تھی۔ چوتھا دن بھی اسی طرح گزرا۔ بابا رحمان نے ان کو کہانیاں سنائی، مگر اس کی نظریں اب اور گہری ہو چکی تھی۔ وہ ان سے اپنی جوانی کی باتیں شیئر کرتا جیسے وہ انہیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہو۔ اس نے بتایا کس طرح وہ ایک وقت میں ایک خوشحال گھرانے کا حصہ تھا، لیکن ایک حادثے نے اسے صحرا میں لا پھینکا۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب سی سچائی تھی، لیکن اس کی نظریں اب بھی وہی خواہش بری تھی۔ رات ہوئی، لڑکیاں اپنے بستر پر لیٹ گئی، لیکن اب وہ پوری طرح چوکنا تھی۔ وہ آپس میں دھیمی آواز میں باتیں کر رہی تھی۔ سائمہ نے کہا، اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں، ہمیں رات بھر جاگنا ہوگا۔ زینب نے سر ہلایا، ہاں، اور کل صبح ہم کسی بھی حال میں یہاں سے چلی جائیں گی، چاہے قافلہ آئے یا نہ آئے۔ رات کے آخری پہر بابا رحمان پھر اٹھا۔ وہ سائمہ کے قریب گیا اور اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ سائمہ نے فوراً ہاتھ جھٹک دیا اور غصے سے بولی، اب بس کرو۔ بابا رحمان گھبرا کر زینب کے پاس گیا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ زینب نے چیخ کر اسے دھکیل دیا۔ وہ خاموشی سے اپنے بستر پر واپس چلا گیا، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی چمک تھی۔ پانچویں دن صبح لڑکیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اب ایک لمحہ بھی نہیں رکیں گی۔ انہوں نے اپنا سامان اٹھایا اور جھونپڑی سے باہر نکلنے لگی۔ اچانک ان کی نظر ایک کونے میں بیٹھے ایک نوجوان پر پڑی۔ وہ خوبصورت تھا، اس کا چہرہ چمک رہا تھا اور اس نے شفاف لباس پہن رکھا تھا۔ لڑکیاں حیران ہوئی۔ سائمہ نے پوچھا، تم کون ہو؟ جب اس نے اپنا چہرہ موڑا، دونوں لڑکیاں سکتے میں آ گئی۔ وہ چیخے، یہ تو ہمارا شوہر فیصل ہے۔ وہ اس سے لپٹ گئی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ تم یہاں کیسے؟ کیا یہ خواب ہے؟ زینب نے کپکپاتی آواز میں پوچھا۔ فیصل نے انہیں گلے لگایا اور کہا، یہ خواب نہیں، حقیقت ہے، میں واپس آ گیا ہوں۔ لڑکیوں نے پوچھا، تم کہاں تھے اور اس فقیری گھر میں کیسے پہنچے؟ فیصل نے کہا، پہلے بابا رحمان کو ڈھونڈو۔ لڑکیوں نے جھونپڑی چھان ماری، مگر بابا رحمان غائب تھا۔ فیصل نے گہری سانس لی اور کہانی سنانا شروع کی۔ ایک دن میں بازار جا رہا تھا، راستے میں ایک بزرگ اور ایک خوبصورت لڑکی ملی۔ میں نے لڑکی سے مذاق کیا کہ تم نے اس بوڑھے سے شادی کیوں کی؟ اس نے مجھ پر کوئی جادو کیا اور میں اسی بزرگ کی شکل میں بدل گیا۔ اس نے کہا کہ یہ میری سزا ہے، جب تک میرے اپنے مجھے اس ویرانے میں نہ ڈھونڈے اور میری اصلیت جانے بغیر میرے ساتھ وقت نہ گزارے، میں اسی شکل میں رہوں گا۔ لڑکیاں سکتے میں تھی۔ تو کیا تم وہی بابا رحمان تھے؟ سائمہ نے پوچھا۔ فیصل نے سر جھکا کر کہا، ہاں، میں وہی تھا۔ لڑکیوں کی آنکھوں میں آنسو آ کے وہ اس سے لپٹ کر بولی، ہمیں معاف کر دو، ہم تمہیں پہچان نہ سکے۔ فیصل نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تمہارا کوئی قصور نہیں، تمہارے دل کی سچائی نے میری سزا توڑ دی۔ اس کے بعد تینوں نے ایک نئی زندگی شروع کی۔ فیصل نے بتایا کہ وہ برسوں سے اسی جھونپڑی میں قید تھا، اپنی سزا بھگت رہا تھا۔ اس کی ہر رات ایک امتحان تھی۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کیجیے، اور مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کا نوٹیفکیشن آن کر لیں۔ شکریہ۔